Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. Today we will study biology of class 9th, Punjab Curriculum and Textbook Board, Lahore. In our previous video, we have studied about biology and its branches. In this video, we will study relation of biology with other sciences. Biology का जो ताल्लुक है other sciences में हम यहाँ पे ले रहे हैं natural sciences, जिसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेज लेते हैं. अर्थ साइंस में जियोलॉजी एंड जियोग्राफी शामिल है. दिस कनेक्शन हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेस. अब ये कनेक्शन बायोलॉजी का हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और अर्थ साइंसेज के साथ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये हमें समझने देता है किस चीज़ का, लाइफ प्रोसेसेस में जितने भी ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, जितने भी प्रोसेसेस है सारे लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं. इसके अलावा इसमें हम एनवायरनमेंटल इंटरेक्शन पढ़ते हैं कि लाइफ का एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन होता है, ये कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है और कैसे एनवायरनमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जो लाइफ होती है वो अफेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट. और कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि आमतौर पर अगर आप एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक सिंगल सेल का हो सकता है और इसी सेल से फिर टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बन जाता है. अब इस ऑर्गेनिज्म का आप देख लें, इसमें जो प्रोसेस होता है, जैसे अगर आप रिप्रोडक्शन लेते हैं वो इसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, लेकिन इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है. ये बहुत ही सिंपल होता है, सिंगल सेल में सब कुछ होता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म में ये थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम होता है जिसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं. तो ये आता है कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे बायोलॉजी कनेक्टेड विद अदर साइंसेज है. उसमें सबसे पहले आता है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री को अगर आप देख लें और से कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है, बायो एंड केमिस्ट्री. बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ. केमिस्ट्री यानी लाइफ के अंदर, विद इन लाइफ अगर आप केमिस्ट्री देखते हैं तो उसे हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री. इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस. इसमें हम स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन जो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के होते हैं विद इन लिविंग सिस्टम जो होते हैं वो पढ़ते हैं. जैसे अगर आप लेते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को कन्वर्ट कर लेता है किस चीज़ में? ग्लूकोज में. और यही ग्लूकोज की फिर जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. अब ये एक केमिकल रिएक्शन है जो टोटली एक दूसरे के अपोजिट है, आप रिवर्स भी कह सकते हैं. लेकिन बायोकेमिस्ट्री में हम इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं. स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हम पढ़ते हैं कि ग्लूकोज, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ग्लूकोज देख लें, ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है. इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिल के एक ग्लूकोज बनाता है. तो ये स्ट्रक्चर अगर आप केमिस्ट्री की अगर आपको समझ नहीं आती है तो ये स्ट्रक्चर आप ऐसे नहीं समझ सकते. इस वजह से अब चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं लेकिन ग्लूकोज पढ़ रहे हैं, उसमें चाहे फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो, दोनों में ग्लूकोज की बात आती है. लेकिन ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि ये कार्बन कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, कार्बन क्यों जो है 4 बांड बना लेता है, ऑक्सीजन 2 बांड क्यों बनाता है और इसी तरह हाइड्रोजन 1 बांड क्यों बनाता है, तब जाके आपको इसकी स्ट्रक्चर की समझ आएगी. तो ये हम समझते हैं केमिस्ट्री में. इस वजह से लाइफ के अंदर जो प्रोसेसेस है उसको समझने के लिए केमिस्ट्री की नॉलेज का होना लाजमी है. सेकेंड वन इज बायोफिजिक्स. बायो मीन्स लाइफ विच इज रिलेटेड टू फिजिक्स. इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स. कि जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो अगर आप अप्लाई करते हैं टू बायोलॉजिकल प्रोसेस देन इट इज कॉल्ड बायोफिजिक्स. फॉर एग्जांपल बायोफिजिक्स में हम कह सकते हैं कि जो रूल्स है लिवर एंड मोशन के, इसको अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारे मसल है ये कैसे फंक्शन करते हैं, जो हमारे बोन्स है, जो हमारे जॉइंट्स है, तो फिर हम इनको समझ सकते हैं.
جیسے اگر آپ نے فزکس میں پڑھا ہے کہ فرسٹ کلاس لیور، سیکنڈ کلاس لیور اینڈ تھرڈ کلاس لیور، اب یہ پڑھا ہے ہم نے فزکس میں، لیکن اپلائی کرنا ہے ہم نے بایولوجی میں لیونگ آرگینزم پہ. تو ان فزکس کے رول کو سمجھتے ہوئے ہم باڈی کے موومنٹ اور باقی بونز، جوائنٹس وغیرہ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اور ان کو سمجھنے کے بعد جب ہم لائف پہ اپلائی کرتے ہیں دین اٹ از کالڈ بایو فزکس. اینڈ تھرڈ ون از کمپیوٹیشنل بایولوجی. دیکھو نام سے لگ رہا ہے نا کمپیوٹیشنل. ان کمپیوٹیشنل بایولوجی سائنٹسٹ استعمال کرتے ہیں جو میتھمیٹیکل ماڈلز ہوتے ہیں یا جو الگوریتمز ہوتے ہیں اینڈ کمپیوٹر سیمولیشن ہوتے ہیں، تاکہ ہم بایولوجی کے سسٹم اور ریلیشن شپ کو سمجھ سکیں. تو کمپیوٹیشنل بایولوجی میں ہم سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ میتھمیٹیکل ماڈل استعمال کرتے ہیں. اب میتھمیٹیکل ماڈل ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کرکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پریڈکشن کرتے ہیں کہ اگر پر اوور بیٹسمین جو ہے 10 رنز بنا رہا ہے تو 10 اوور میں وہ کتنے بنا لے گا، 100 بنا لے گا. اسی طرح اب یہ جو مشین ہوتا ہے ان کو ایسے خود پتہ نہیں چلتا، اس کو سائنٹسٹ جو ہے پہلے اس میں فارمولا پٹ کر لیتے ہیں. جیسے اگر آپ نے پاور پوائنٹ کمپیوٹر پہ استعمال کیا ہو یا کیلکولیٹر پہ آپ نے استعمال کیا ہوگا، الگوریتم کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس میں ایک فارمولا سیٹ کیا ہوتا ہے کہ 1+1 سے 2 آتا ہے اینڈ 2+1 سے 3 آتا ہے. تو وہ اسی میتھمیٹیکل ماڈل آپ الگوریتم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کو کیا کرتا ہے، بایولوجیکل فارم میں ریزلٹ دیتا ہے. اور کمپیوٹر سیمولیشن کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا اینڈ کمپیوٹر سیمولیشن. اب کمپیوٹر سیمولیشن کیا ہے؟ دیکھو بایولوجیکل سسٹم اور اس کا ریلیشن شپ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی انسان کی باڈی کو چیڑ پاڑ کر کے اس کی اسٹڈی کر سکے، لیکن تھرو کمپیوٹر پاسبل ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں، دیکھو یہ ڈفرینٹ ہیومن آرگن جو ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. اب اگر آپ کسی انسان کی باڈی کو ایسے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. یہاں پر جو آپ کو باڈی دکھائی دے رہی ہے یہ تھرو کمپیوٹر جو ہے آپ کو لائف کی باڈی دکھا رہی ہے، آرگینزم کی باڈی. اسی طرح آپ کسی بھی آرگینزم کا کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ ایسے سیمولیٹ کر سکتے ہیں. تو دیکھو بایولوجی کا کمپیوٹر کے ساتھ بھی کتنا انٹر کنیکٹڈ ریلیشن شپ ہے. تو اب اگر آپ کمپیوٹر استعمال کر رہی ہیں، اس پہ کوئی سیمولیشن تیار کر رہی ہیں، تو اس کے لیے بایولوجی کی نالج چاہیے. اور اگر آپ کے پاس بایولوجی نالج ہے، سیمولیشن تیار کر رہی ہیں، تو پھر اس کی تو اس کے لیے کمپیوٹر کی نالج چاہیے. تو یہ دونوں جو ہے کمبائنڈ ہے، اور دونوں کو کمبائنڈلی ہم کیا نام دیتے ہیں؟ کمپیوٹیشنل بایولوجی. اس کے علاوہ اس کی مدد سے ہم انالائزنگ بایولوجیکل ڈیٹا سچ از سیکوینس آف امائنو ایسڈ ان پروٹین. اب ایک امائنو پروٹین جو ہے وہ ڈفرینٹ امائنو ایسڈ سے بنا ہوتا ہے. یہ پروٹین یعنی امائنو ایسڈ از دا بلڈنگ بلاک اور بیسک یونٹ آف پروٹین. تو جو اس کی سیکوینسنگ ہے کہ یہ کس ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ ہم تھرو کمپیوٹیشنل بایولوجی پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ ون از بایو جیوگرافی. ایک ہوتی ہے جیالوجی. جیالوجی جب آپ انٹرنل اسٹرکچر آف ارتھ کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں جیالوجی. اور زمین کے اوپر سطح کی جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اسے ہم نام دیتے ہیں جیوگرافی. It deals with the study of the distribution of living organism in different geographical region of the world. اب دنیا میں بہت سارے ریجن ہے جو کہ ایک دوسرے سے کوائٹلی ڈفرینٹ ہے. اب اس میں جو پائے جانے والے آرگینزم ہے وہ بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ بیئر کو دیکھ لیں تو پولر بیئر جو ٹھنڈ علاقوں میں پائے جاتے ہیں، وہاں پر جو باقی بیئر ہوتے ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتے. یعنی ہاٹ ایریا کے لیے اپنے آرگینزم ہوتے ہیں، کولڈ ایریا کے لیے اپنے آرگینزم ہوتے ہیں. اور پہاڑوں پہ جو آرگینزم ہوتے ہیں وہ صحرا میں نہیں ہوتے ہیں، اور جو صحرا میں ہوتے ہیں وہ پانی میں نہیں رہ سکتے. اور جو پانی میں یعنی ڈفرینٹ ریجن کے لیے جو ڈفرینٹ آرگینزم ہے ان کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جیوگرافی کی ضرورت پڑتی ہے کہ کون سا علاقہ کیسا ہے، وہاں پہ ٹیمپریچر کیسا ہے، وہاں پہ جو چینجز آ رہی ہیں وہ کیسے ہیں. دا انفلوئنس آف کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج جو ہے لانگ ٹرم چینجز جو ہوتے ہیں اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ کلائمیٹ چینج. جیسے پہلے ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی تھی، اب پہلے کی نسبت جو ہے کم ہے.
تو یہ ہے کلائمیٹ چینج، یہ کیسے ڈسٹریبیوشن آف آرگینزم کو افیکٹ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم پڑھتے ہیں بایو جیوگرافی میں. نیکسٹ ون از بایوسٹیٹسٹک. اٹ ڈیلز ود دا پرنسپل آف اسٹیٹسٹک، یعنی جو اسٹیٹسٹک کے پرنسپل ہوتے ہیں تاکہ انالائز کر سکے، انالائز کے بعد اس کو انٹرپریٹ کر سکے ڈیٹا جو لیونگ آرگینزم کی ریلیٹڈ ہوتا ہے. لیٹ سپوز آپ نے سنا ہے مردم شماری ہوتی ہے، تو مردم شماری کے بعد کہتے ہیں کہ اتنے جو ہے چائلڈ ہے، اتنے جو ہے وہ ینگ ہے، اتنے جو ہے وہ اولڈ ایج کے پیپل ہے. تو یہ سارا کا سارا ڈیٹا لیونگ آرگینزم کا ہے، لیکن یہ کہاں سے آیا ہے؟ تھرو اسٹیٹسٹک آیا ہے. تو اس اسٹیٹسٹک کے پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے جو انالیسز ہوتی ہے اور پھر اس کو ہم جو انٹرپریٹ کرتے ہیں، یہ ہم کس میں لے رہی ہیں؟ بایو اسٹیٹسٹک میں لے رہی ہیں. اور امپارٹنٹ رول ہے کس چیز میں؟ بایولوجیکل ریسرچ میں، ہیلتھ کیئر میں اینڈ پبلک ہیلتھ میں. اس سے ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ بایولوجیکل ریسرچ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا آتا ہے اس کو پھر انالائز کرتے ہیں کہ یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے. اسی طرح ہیلتھ کیئر اور پبلک ہیلتھ میں بھی عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے پرسنٹ لوگ جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہے، اتنے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، اور اتنے ایج والے جو ہے وہ ایسے ہیں. یہ سارا کا سارا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ تھرو انالیسز آتا ہے، وہ انالیسز تھرو پرنسپل آف اسٹیٹسٹک ہوتے ہیں. اوکے، نیکسٹ ون از بایو ٹیکنالوجی. It deals with the use of living organism. Bio means life. So use of living organism. Yeah, their components to develop beneficial product or process for various fields including healthcare, agriculture and environmental management. لائف یا اس کے کسی کمپوننٹ کو استعمال کرتے ہیں تاکہ کوئی اچھا سا پروڈکٹ یا کوئی اچھا سا پروسیس جو ہے وہ استعمال کر سکے کہ جو ہیلتھ کے لیے اچھا ہو، جو ایگریکلچر میں کام آئے یا پھر انوائرنمنٹل مینجمنٹ میں کام آئے. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیکٹیریا میں موجود جو انسولین ہوتا ہے، آرگینزم سے انسولین لے کے اس کے وہ بیکٹیریا میں انسرٹ کرتے ہیں. بیکٹیریا میں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کا جو ریپروڈکشن ریٹ ہے وہ بہت فاسٹ ہے. یہ ہر 20 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈبل ہوتا ہے. تو یہ جب ڈبل ہوتا ہے اس میں موجود انسولین کی مقدار بھی ڈبل ہو جاتی ہے. اور جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں، جو شوگر والے مریض ہوتے ہیں، پھر اس کے علاج کے لیے اس انسولین کو استعمال کرتے ہیں. ویریس فیلڈ میں یہاں پہ آتا ہے ہیلتھ کیئر، یہ آ گیا ہیلتھ کیئر میں. ایگریکلچر دیکھو، فوڈ کرائسس ہے. اب فوڈ کرائسس آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایسے ٹماٹر کی ویرائٹی آئی ہے کہ ایک ٹماٹر سے آپ 15-20 کلو ایٹ دا سیم ٹائم آپ لے سکتے ہیں. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. تو دیٹ از بیکاز آف بایو ٹیکنالوجی. بریڈنگ ہو رہی ہے. اور انوائرنمنٹل مینجمنٹ. انوائرنمنٹل مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ انوائرنمنٹ میں ایسے ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے کہ جو ویسٹ مٹیریل ہوتے ہیں اس کی ڈی کمپوزیشن خود بخود ہو جاتی ہے. ود ان 3 اور 4 منتھ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. پہلے جو ویسٹ مٹیریل ہوتے تھے وہ پرسسٹنٹ ہوتے تھے. تو یہ سارا پاسبل ہے بیکاز آف بایو ٹیکنالوجی. اس کا مطلب ہے کہ جو بایولوجی ہے اس کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے ادر سائنسز نے. یہاں پر آپ سارے سائنسز جو ہے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے لائف کی ہے اور بایولوجی لائف سے ریلیٹڈ ہے. تو لائف کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے سارے کے سارے سائنسز نے. اور یہ سارے کے سارے سائنسز جو ہے یہ اپنے پروڈکٹ دے رہی ہیں in order to improve the life. نیکسٹ ون از بایو اکنامکس. اکنامکس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، معاشیات، کیونکہ سارا کا سارا جو کھیل ہے دیٹ از چل رہا ہے اکنامکس کے تھرو. تو اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف آرگینزم فرام اکنامیکل پوائنٹ آف ویو. آپ کسی آرگینزم کی اسٹڈی کر رہی ہیں فرام اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کے لیے آپ کو جو اکنامکس ہے، اکانومی کی آپ کو علم ہونی چاہیے. ان بایو اکنامکس سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں؟ کیلکولیٹ دی کاسٹ اینڈ پروفٹ آف دا بایولوجیکل پروجیکٹ. کہ جس پہ کہ اگر کوئی بایولوجیکل پروجیکٹ ہے جس پہ
ہمارا کاسٹ کتنا آ رہا ہے اور پروفٹ کتنا آئے گا. اگر کاسٹ زیادہ ہے پروفٹ کم ہے تو ایسے پروجیکٹ کو اپروو نہیں کرتے ہیں. ہاں جس کا کاسٹ کم ہو اور پروفٹ زیادہ ہو ایسے پروجیکٹ کو اپروو کرتے ہیں. جیسے پروڈکشن آف نیو ویرائٹی آف کراپس کی نیو ویرائٹی لا رہی ہیں تو اس کے لیے بایو ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہیں. اب بایو ٹیکنالوجی میں اگر کاسٹ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ کراپس جو آپ کو ملنے والا ہے اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا تو پھر ایسے پروجیکٹ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بایو ٹیکنالوجی بے شک آپ استعمال کر رہی ہیں لیکن آپ نے کاسٹ کو دیکھنا ہوگا اور پروفٹ کو دیکھنا ہوگا. تو یہ کاسٹ اینڈ پروفٹ جو ہے یہ ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر ہم اپلائی کر رہی ہیں بایولوجیکل پروجیکٹ میں, تو اس وجہ سے اس کو ہم نام دیتے ہیں بایو اکنامکس. کیریئرز ان بایولوجی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اسٹوڈنٹ بایولوجی کے بجائے کمپیوٹر سائنس میں آتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ بایولوجی پڑھ رہی ہیں یا آپ ایف ایس سی میں بایولوجی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کون کون سے ایسے فیلڈ ہے جس میں آپ آگے اپنی اسٹڈیز جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس میں آپ اپنا مستقبل اگر دیکھ رہی ہیں تو پھر آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ بایولوجی میں ہونا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے میڈیسن اینڈ سرجری. First of all, the profession medicine deals with the diagnosis and treatment of disease. کسی بیماری کو کیا کرتے ہیں, اس کی شناخت کرتے ہیں اور پھر اس کا علاج بھی کرتے ہیں. اور علاج کیسے کرتے ہیں کہ وہ سرجری میں بھی جا سکتے ہیں. تو سرجری میں ایسا کرتے ہیں کہ جو ڈیفیکٹیو پارٹس ہوتا ہے باڈی کا, کوئی ایسا حصہ جو نان فنکشنل ہوتا ہے, اپنا فنکشن چھوڑ دیتا ہے یا اس میں کوئی خرابی آئی ہوتی ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں, ریپیئر کرتے ہیں. لیٹ سپوز اگر بون جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے یا اس کو ہٹا دیا جاتا ہے یا اس کی جگہ پہ دوسرا لگا دیتے ہیں. تو یہ میڈیسن اینڈ سرجری میں آتا ہے. میڈیسن میں ڈیزیز کی آئیڈینٹیفیکیشن اور ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, سرجری میں اس کی باقاعدہ سرجری ہوتی ہے. اور اس کے لیے اسٹوڈنٹ کو کیا چاہیے, اس کے لیے چاہیے MBBS کے ڈگری. وہ 5 سالہ ڈگری جو ہے بیچلر آف میڈیسن بیچلر آف سرجری. MBBS کا جو ایبریویشن ہے وہ یہ ہے. آپ نے یہ نہیں دینا کہ ماں بیوی بچوں سمیت. پھر اس میں بھی سب فیلڈ آتے ہیں, جیسے اگر یہ اینیمل سے ریلیٹڈ ہے اس کی سرجری میں کرتے ہیں یا اس کی کوئی ڈیزیز وغیرہ تو وہ ویٹرنری سائنسز میں آتا ہے. انوائرنمنٹل سائنس جو ہے ریلیٹڈ ٹو پولوشن اینڈ نیچرل ریسورس, پولوشن اور نیچرل ریسورس ریلیٹڈ جب کرتے ہیں تو اس کو انوائرنمنٹل سائنس کہتے ہیں. مائکرو بایولوجی میں جو مائکرو آرگینزم جس کو آپ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے, مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھتے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کا ایفیکٹ جاننے کے لیے مائکرو بایولوجی کا اسٹڈی کر سکتے ہیں. عام طور پر 4 سالہ پروگرام ہوتا ہے FEC کے بعد. اس کے علاوہ جینیٹک کاؤنسلنگ جو ہے کہ پرووائڈنگ سپورٹ ٹو پیپل آن جینیٹک کنڈیشن اینڈ ٹیسٹنگ. نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس ہوتا ہے, ایڈوائزنگ آن پراپر ڈائٹری ہیبٹس ٹو پروموٹ ہیلتھ. آج کل لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ موٹاپا زیادہ ہو رہا ہے, کسی میں کیا پرابلم ہے, تو اس کے لیے ڈاکٹر جو ہے وہ اسپیسیفائڈ نیوٹرینٹ جو ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز استعمال کرنی ہے, یہ نہیں کرنی ہے. تو وہ اس میں آتا ہے پبلک ہیلتھ, امپروونگ دا ہیلتھ آف کمیونٹیز تھرو ایجوکیشن, پالیسی میکنگ اینڈ ریسرچ. آپ ایسے ایجوکیشن دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا یہ نہیں کرنا, پالیسی ایسے بناتے ہیں یا ریسرچ کر کے لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہے, تو یہ پالیسی پبلک ہیلتھ میں آتا ہے. بایو میڈیکل انجینئرنگ جو ہے ڈیزائننگ اینڈ میکنگ میڈیکل اکوپمنٹ ٹو امپروو پیشنٹ کیئر. اب پہلے جس طرح کی سرجری ہوتی تھی اوپن سرجری, اب اوپن سرجری کے بجائے ایسے ڈیوائس یا اکوپمنٹ بنائے گئے ہیں کہ سرجری کے بغیر بھی آپ کا علاج کر دیتے ہیں. ایکس رے سے ایسا ریز سے ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کے کڈنی میں موجود سٹون کو کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں وہ کر دیتے ہیں, بریک اپ کر دیتے ہیں, تو پھر وہ تھرو پیشاب جو ہے نکل سکتا ہے. تو یہ نیو ایکوپمنٹ سے آئی ہے جو کہ بایو میڈیکل انجینئرنگ سے پاسبل ہے. اور بایو انفارمیٹک انالیسز آف بایولوجیکل ڈیٹا بائی یوزنگ کمپوٹیشنل ٹولز. پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ کمپیوٹر کو آپ کسی بھی فیلڈ میں اگنور نہیں کر سکتے. تو کمپیوٹر کی نالج کو استعمال کرتے ہوئے جو بایولوجیکل ڈیٹا ہوتا ہے
یہ تھرو بایو انفارمیٹکس، اس میں بھی 4 سالہ پروگرام FAC کے بعد آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ڈینٹسٹری۔ تو ڈینٹسٹری یہ جو ڈینٹل کلینک والے ہوتے ہیں یا جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں جو BDS کی ڈگری لیتے ہیں، یعنی بیچلر آف ڈینٹل سرجری، یہ آپ کے جو دانتوں کا علاج کرتے ہیں، اورل ہیلتھ یعنی اورل منہ میں موجود دانتوں کا، دے ڈائگنوز اینڈ ٹریٹ ڈینٹل ڈیزیز، کہ دانتوں سے ریلیٹڈ ڈیزیز کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اس کی شناخت کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اور پھر اگر ضرورت ہو تو پھر سرجری بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے 4 سالہ BDS کی ڈگری لینی پڑتی ہے۔ نیکسٹ ون از فارماکالوجی۔ فارماکوگنوسی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فارماکالوجسٹ جو ہے اسٹڈی دی ایفیکٹ آف ڈرگز آن ہیومن باڈی اینڈ ڈیولپ نیو میڈیکیشن، کہ پہلے سے موجود جو ڈرگس ہے اس کا باڈی پر کیا اثرات ہے، اور اگر کم ہے تو پھر تو صحیح ہے، مزید کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر زیادہ ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، کوئی نئی ڈرگز وغیرہ مارکیٹ میں لے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیراسیٹامول، اومنیڈول، اس طرح بہت ساری ویرائٹی کے آپ کو ٹیبلٹ ملتے ہیں۔ سو یہ کام آتا ہے کس کا فارماکالوجسٹ، جو ڈرگ سے ریلیٹڈ اس کا ایفیکٹ آن دا باڈی۔ فار دس کیریئر اے بیچلر آف اسٹڈیز ان فارمیسی اور ڈاکٹر آف فارمیسی، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 2 سالہ ڈگری لے رہی ہیں یا پھر ڈاکٹر آف فارمیسی 4 سالہ ڈگری لے رہی ہیں، یہ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آپ 2 سالہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ 4 سالہ بھی لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ون از فیزیوتھراپی۔ نیکسٹ ون جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، دیٹ از فیزیوتھراپی۔ یہ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ اس میں تھراپی ہوتی ہے تاکہ آپ کی باڈی کی اگر کوئی مومنٹ یا آپ کی باڈی کی جو فنکشن ہے وہ کہیں پر ایب نارمل ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے فیزیوتھراپی کی جاتی ہے، تاکہ علاج کیا ایکچوئل میں یہ کیا ہے کہ علاج ہے تھرو تھراپی۔ تو اس میں جو فیزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ آرگن کے لیے ڈیفرنٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایب نارمیلٹیز جو باڈی میں آئی ہوتی ہے اس کے لیے ڈیفرنٹ ایکسرسائز دیتے ہیں، یا پھر وہ کوئی ایکٹیویٹیز اس طرح سے دیتے ہیں، آپ کے باڈی کو مساج کر کے دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو ہے یہ فیزیوتھراپی میں آتی ہے، اور جو فیزیوتھراپسٹ ہوتے ہیں یہ 4 سالہ ڈگری لیتے ہیں، باقاعدہ اس کی 4 سالہ ڈگری ہوتی ہے، FAC کے بعد آپ کر سکتا اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہے تو اس میں مساج وغیرہ کیا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ کی جو فزیکل موومنٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کرکٹ میچ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ باڈی میں اس طرح کی کوئی ایب نارمل سی موومنٹ ہوتی ہے تو اس سے باڈی جو ہے وہ بالکل سن ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ فزیوتھراپسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے۔ اس کے علاوہ فشریز اینڈ وائلڈ لائف۔ فشریز نام سے لگ رہا ہے کہ ریلیٹڈ ٹو فش ہے۔ وائلڈ لائف جو ایک تو ہوتے ہیں کہ وہ لائف جو ہم گھروں میں رکھتے ہیں، ایک گھروں کے باہر جو لائف ہوتی ہے ان سے ریلیٹڈ جو ڈگری ہوتی ہے، یا ان کے خیال رکھنے والے جو ادارے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ وائلڈ لائف۔ فشریز اینڈ لائف وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ آلسو آفر جاب ٹو دا biologist after a BS and Master of Studies degree in zoology, fisheries اور ایکواکلچر۔ تو یہ زوالوجی والے بھی آ سکتے ہیں، فشریز کی اپنی 4 سالہ ڈگری ہوتی ہے، اور ایکواکلچر کی بھی بعض یونیورسٹیز جو ہے وہ آفر کرتے ہیں۔ نیکسٹ ون از ایگریکلچر۔ پاکستان جو ہے آپ جانتے ہیں کہ برائے نام ایگریکلچر کنٹری ہے، تو ایگریکلچر سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں، فارمنگ پریکٹسز، کراپ پروڈکشن انکریز کرنے کے لیے وہ ڈیفرنٹ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، سسٹینیبل ایگریکلچر ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ون از اینیمل ہسبینڈری۔ یہ کیا ہے، دس فیلڈ انوالو بریڈنگ اینڈ کیئرنگ فار لائف اسٹاک ٹو امپروو دیئر کوالٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی۔ جیسا کہ پہلے ہم بایو ٹیکنالوجی میں ہم نے پڑھا کہ مختلف ٹیکنیک استعمال کر کے بریڈنگ کی جاتی ہے تاکہ لائف اسٹاک مینز کہ جو ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں، آپ اس کو ایز اے لائف اسٹاک لے سکتے ہیں۔ جتنی بھی ڈومیسٹک اینیملز ہے یہ لائف اسٹاک میں آتے ہیں، تو ان کی بریڈنگ کی جاتی ہے ایک اعلیٰ نسل کے لیے، تاکہ
زیادہ سے زیادہ دودھ لیا جا سکے یا پھر زیادہ سے زیادہ میٹ لیا جا سکے، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس فیلڈ میں آتی ہے۔ اس کو پھر ہم نام دیتے ہیں اینیمل ہسبینڈری۔ جیسے آپ نے خرگوش کا سنا ہوگا کہ ابھی آج کل ایسے خرگوش مارکیٹ میں آئے ہیں نیوزی لینڈ وائٹ کے نام سے، جو تقریباً 5-6 کلو تک جو ہے وہ اپنا ویٹ بڑھاتے ہیں۔ سو یہ ڈومیسٹک اینیملز کی کیئرنگ کے لیے، بریڈنگ کے لیے جو فیلڈ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینیمل ہسبینڈری۔ ہارٹی کلچر یہ ہے کہ جو فروٹ، ویجیٹیبل، فلاورز اور جو آرنامنٹل پلانٹس ہوتے ہیں اس میں بھی اسپیشلائزیشن پاسبل ہے۔ تو ویجیٹیبل، فلاور اور فروٹ سے ریلیٹڈ جو شوق رکھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ ہارٹی کلچر فیلڈ میں جاتے ہیں۔ فارسٹری کی بھی ایک بہت بڑی ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے۔ فارسٹر کیا کرتے ہیں، یہ بہت ہی آسان سے، اب اسی طرح فارمنگ بھی ہے۔ تو یہ مختلف بائیو ٹیکنالوجی یوز بایولوجیکل پروسیس ٹو ڈیولپ پروڈکٹ، پہلے میں نے بتا دیا کہ بریڈنگ وغیرہ ہوتی ہے ان آرڈر ٹو گیٹ ایسے آرگینزم کے زیادہ سے زیادہ دودھ دے سکتے یا پھر زیادہ سے زیادہ میٹ دے سکے، تو مختلف ٹیکنیک استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر کچھ ریلیٹڈ آپ کو دیا ہے کہ جو آپ پڑھ رہی ہیں یہ آپ کیوں پڑھ رہی ہیں، قرآن کا اس کے متعلق کیا حکم ہے کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیوں پڑھنا چاہیے، اور یہ بایولوجی سے اسپیشلی ریلیٹڈ آپ کی نالج کیوں ہونے چاہیے۔ تو یہ بھی آپ کو اگر چاہیے تو آپ کمنٹس میں بتا دیجئے۔ اگر آپ کو ان کے شارٹ فارم میں کچھ نوٹس چاہیے تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں کہ میڈیسن اینڈ سرجری میں کیا ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز ہوتی ہے، پرفارمنگ سرجری ہوتی ہے، ڈاکٹر کا آپ کو اگزامپل دیا ہے۔ ڈینٹسٹری میں کیا ہوتا ہے، اورل ہیلتھ یا ٹریٹنگ جو ہے ڈینٹل ایشوز۔ فارماکالوجی کا پڑھ چکے ہیں کہ ڈرگ ایفیکٹ اور نیو میڈیکیشن ان کے فیلڈ میں آتا ہے۔ ویٹرنری کا ڈائگنوسس جو ہے ٹریٹنگ ڈیزیز ان اینیملز پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انوائرنمنٹل سائنس ہوتا ہے اس میں آپ کیا کیا لے سکتے ہیں، یہ آپ اگر نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سنگل لائن میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور مائکرو بیالوجی، مائکرو آرگینزم اور اس کی امپیکٹ کو پڑھتے ہیں، جیسے بیکٹیریا ہو گیا، اسے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس وغیرہ۔ جینیٹک کاؤنسلنگ کیا کرتے ہیں کہ پرووائڈنگ سپورٹ آن جینیٹک کنڈیشن اینڈ ٹیسٹنگ۔ اور نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کیا کرتے ہیں، ایڈوائزنگ آن ڈائٹری ہیبٹس ہوتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کیا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے۔ اسی کے علاوہ پبلک ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نوٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔